अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उम्मे फरवा और आप इस वक्त देख रहे हैं आपस की बात अवाम के साथ। ये प्रोग्राम आज इस हवाले से हो रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर 3 रोज़ से एक तालिब इल्म का जिक्र किया जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस तालबा के साथ जिसका ताल्लुक निजी कॉलेज से है मुबैना ज़्यादती हुई है और उसके इंसाफ के लिए स्टूडेंट्स ने 2 रोज़ कबल एहतजाज किया और एहतजाज यहाँ हद तक बढ़ गया कि यहाँ पर ना सिर्फ दौड़ पोड़ हुई और जलाओ घेराव भी किया गया और 24 के करीब जो तालिब इल्म थे वो ज़ख्मी हुए। इस सब कुछ होने के बावजूद ये देखने में आया कि वो तालबा जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है, जिसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, वो तालबा कौन है और अभी तक वो तालबा सामने नहीं आ सकी। यहाँ तक कि पुलिस भी उसके लिए कोशिश कर रही है क्योंकि अभी तक ना तो वो स्टूडेंट सामने आई है, ना ही उसने कोई एप्लीकेशन दी है और ना ही इस हवाले से महकमे ने या यहाँ के ही जो निजी कॉलेज की इंतज़ामिया है उस हवाले से कोई एक्शन ले सकी है। अभी तक तो इसको मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ का नाम दिया जा रहा है या प्रोपेगेंडे का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ जो बात हो रही है सोशल मीडिया पे ही हो रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं उस लड़की के बारे में जिसके साथ मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो लड़की अभी तक सामने नहीं आई। हक़ाइक़ है क्या, आखिर वजह क्या बनी कि स्टूडेंट्स एकदम से कॉल देते हैं और दूसरे दिन कॉलेज के बाहर हंगामा आराई होती है। और उस हंगामा आराई ये इस वक्त वो उसी कैंपस के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये स्टूडेंट्स जो हैं तालबात का कैंपस है और यकदम यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं। तालबात से ज़्यादा स्टूडेंट की तादाद जो थी वो ज़्यादा देखने में आई। उन्होंने यहाँ पे जो शीशे थे वो तोड़े, जलाओ घेराव किया और यहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी। यहाँ से पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया जिससे 24 जो तलबा थे वो ज़ख्मी भी हुए। अब बात यह है कि इसके पीछे आखिर है कौन, आखिर वजह क्या थी? क्या वाकई इसमें सच्चाई है? एक स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होती है? क्या पुलिस जो है इस हवाले से हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करी है? हुकूमत इस हवाले से क्या करी है? महकमा तालीम जो है उसने एक्शन लिया और फ़ौरी तौर पर जब स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ तो महकमा तालीम की जानिब से वज़ीर तालीम यहाँ पर आए, उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की। उसके बाद जो एहतजाज था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हुए वज़ीर तालीम ने जो रजिस्ट्रेशन थी इस सब कैंपस की वो मुअत्तल कर दी। अब मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं, वो जो फुटेजेस थी, जो कैमरे थे वो कहाँ गए और वो उनमें फुटेजेस क्या निकली हैं या वाकई में फुटेज गायब कर दी गई है? क्या ये वाकई तालबा के साथ एक ज़्यादती हुई है? इस हवाले से आगे चलकर आपकी बात भी करवाएंगे और आपको सुनाएंगे भी कि वज़ीर तालीम का क्या कहना है और इस हवाले से पुलिस जो है वो क्या छानबीन कर रही है। निजी कॉलेज के अंदर तालबा की ज़्यादती के हवाले से स्टूडेंट जो है एहतजाज करते हैं और पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर तालीम मौके पर पहुँच के ना सिर्फ उन तालिबात और तलबा की बात सुनते हैं बल्कि उस एहतजाज को ख़त्म भी करवाते हैं। इस वक्त हमारे पास जो हैं, बल्कि साथ ही हमारे मौजूद भी हैं वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, उनके पास चलते हैं और उन्हीं से ये बात भी जानते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि यहाँ से जो कैमरे थे वो उनको हटाया गया, CCTV फुटेज भी गायब की गई। इस हवाले से वज़ीर तालीम होने के नाते वो क्या कर रहे हैं और कब तक ये भी उस वाक़े की तमाम तफ्तीश करके, तहकीक करके क्या चीज़ सामने लेकर आएंगे और कब तक लाएंगे, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। राना साहब, हमने देखा वज़ीर तालीम होने के नाते आपने दबंग एंट्री डाली और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनको रोका भी। तो अब बताएं कि वाकई कैमरे की फुटेजेस गायब की गई है, कैमरे हटाए गए हैं या झूठ है ये भी? बस सबसे पहले तो द रीज़न दैट आई वेंट देयर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जियो और उनकी जो एजुकेशन की टीम है जो हमेशा विजिलेंटली, वो बूटी माफिया हो वो कोई भी इशू हो बड़ा विजिलेंटली रिपोर्ट करते हैं। जब मुझे इंसिडेंट का पता चला संडे की रात को तो मैंने सारे डिपार्टमेंट से डिटेल्स ली और फिर मंडे मॉर्निंग आपने देखा कि कनाल पे जो कैंपस है कॉलेज का वो जला दिया गया, फिर दूसरे कैंपस पे फायर जो है वो लाइट किया गया, तीसरे गुलबर्ग कैंपस जहाँ का ये सैड इंसिडेंट है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ख़ुद वहाँ जाना चाहिए और मैं वहाँ पे गया और हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंगेज किया। स्टूडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसमें मल्टीपल जो पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन स्टूडेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और कॉलेज वाले क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उस बच्ची के साथ उनकी एक और दोस्त थी जिसके फ़ोन में ये फुटेजेस थी
وہ فوٹیجز انہوں نے ڈیلیٹ کی. بارکیف پولیس نے یہ ڈینائی کیا اور بلکہ ڈی آئی جی آپریشنز میرے ساتھ موقع پہ تھے. انہوں نے کیٹیگورکلی سب بچوں کو کھڑا کر کے کہا کہ کوئی اس طرح کا ایویڈنس مجھے دیں یا ان سے میرا رابطہ کرا دیں, جو گریف فیملی ہے ان کے پیرنٹس ہے, یا اس بچی کا نام بتا دیں, ان کا کوئی ایڈریس بتا دیں. وہ بارکیف اس ٹائم پروڈیوس نہیں کر سکے, بٹ کیونکہ وہ اتنا ایموشنلی چارجڈ تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو ہمیں ہیراسمنٹ پہ ویسے بھی زیرو ٹالرنس رکھنی چاہیے. تو ہم نے جو 2 سٹیپس لیے, اسٹوڈنٹس کی 2 ہی ڈیمانڈس تھیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو سیٹ چوکیدار ہے, ہی از ناٹ بیہائنڈ بارز, اس سے پہلے بیہائنڈ بارز ہونا چاہیے. ہم نے وہ فوراً انشور کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ طاقتور گروپ ہے تو آپ کبھی اس کی رجسٹریشن سسپینڈ نہیں کریں گے, بلکہ الٹا وہ ہمیں سسپینڈ کر دیں گے. تو ہم نے ان کی رجسٹریشن آن دا اسپاٹ سسپینڈ کی تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے. بارکیف اس میں جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو پرفارم نہیں کر رہے تھے اور کالج ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا تھا, انہوں نے یہ ساری چیز سٹیر اپ کی اور پھر اس کے تھرو انہوں نے تھرو سوشل میڈیا اسے پروپیگیٹ کیا. ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں ہماری بھی ہیں اور بہنیں ہماری بھی ہیں, تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. جو بھی آؤٹ کمز ہوں گے وہ فل اسپرٹ میں, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بغیر کسی خوف و خطر کے ہم نے وہ چوکیدار بھی گرفتار کرایا, ٹرن ان کرایا. ویسے اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کالج نے فوراً وہ چوکیدار دیا, پولیس کو اوور ٹرن ان کر دیا. رجسٹریشن ہم نے موقع پہ سسپینڈ کر دی, یہی اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی. ہم نے انہیں یہی سمجھایا کہ پیشنٹ رہنا ہے, ہم نے وائلنٹ نہیں ہونا, ہم نے اپنی درسگاہیں نہیں جلانی, اور یہ گارنٹی انہیں میں نے دی ہے. اور میں آج بھی یہ گارنٹی دوبارہ آپ کے چینل کے توسط سے دے رہا ہوں کہ اگر اس انسیڈنٹ میں کوئی بھی رپورٹڈ گلٹی ہوا, ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو کہ وہ بچ سکے. انشاءاللہ our چیف منسٹر will show justice. اچھا, آپ نے کل یہ بیان بھی دیا تھا, ہم نے خود بھی سنا, اور آپ یقیناً آپ کا ریکارڈ میں بھی یہ بات ہے کہ آپ نے خود کہا کہ کیمرے اتارے گئے ہیں اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. تو یہ آپ نے بات کس بحاف پہ کی, یا آپ نے خود دیکھا اس کو یا بچوں نے آپ کو بتایا؟ ایبسلیوٹلی میرے سامنے اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا, بیکاز جب میں گیا تب کالج انتظامیہ, فیمیل پرنسپل سب موقع سے جا چکے تھے. میں نے یہ کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ان بچوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس سیٹ بچی کا انہوں نے کہا ان کی ایک فرینڈ کے پاس ویڈیوز تھی جو کنسرن پرنسپل ہے انہوں نے ڈیلیٹ کی. بارکیف جب تک میں وہاں تھا میرے سامنے انہوں نے کوئی ایویڈنس ڈیلیٹ نہیں کیا, اور وہ اس طرح کی کوئی چیز پروڈیوس بھی نہیں کر سکے. سو میں دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کریکٹ کر رہا ہوں کہ جو ان بچوں نے, اور یہی میں نے وہاں پہ کہا, اور میں نے اگر کا ورڈ بھی استعمال کیا کہ اگر if they are found guilty then we will not spare them. اچھا, یہ سٹیپ تو لے لیا آپ نے, اور ظاہر ہے جو بھی اس میں کلپریٹ ہوگا یا اس میں جھوٹ یا پروپیگنڈے کا استعمال ہوا ہے وہ یقیناً آپ سامنے بھی لے کر آئیں گے. لیکن آپ آگے کیا سٹیپ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, ایسا کچھ سوچا ہے آپ نے کہ ایک صرف کالج کی بات نہیں آتی میں بھی ہراسمنٹ کا ہوا اور بہت زیادہ اس طرح کے واقعات اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو فیمیل کالجز یا یونیورسٹیز ہیں ان میں کیا اس حوالے سے کام کریں گے؟ دیکھیں, جو کا انسیڈنٹ ہے وہ ایبسلیوٹلی فیک انسیڈنٹ ہے, جہاں پہ کسی قسم کا نہ ایویڈنس ہے, بلکہ وہاں کے 2 پروفیسرز جو ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو انسٹیگیٹ کیا کہ آپ یہ پروٹیسٹ کریں. اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ میں رپورٹ نہیں ہوا. بٹ ایک بات میں آپ کی وزن ہے, آپ پرسوں رات کو میں بھی ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا, اور وہ فادر سعودی عربیہ سے آئے, بچی کا معاملہ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے اس پہ پروسیڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور اوور آل ادروائز ٹیچنگ کمیونٹی یا فیمیلز کی طرف سے ہیراسمنٹ کی شکایات آتی ہیں, اور ہمارے اس پہ لاز اور لیجسلیشن تو بہت اسٹرکٹ ہے. بارکیف میرا خیال ہے کہ اس سے ایز پاکستانیز ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ایک وہ گرے ایریا ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے, کسی انڈیویجول کا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے اب سے پچھلے 6 مہینے میں قریباً 30 کے قریب FIRs میں نے کرائی ہیں جہاں پہ فیمیل ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ہراسمنٹ کے ایشوز تھے, اور انہیں لائٹلی لے لیا گیا اور FIR تک لانچ نہیں ہوتی. تو اس پہ ایک جامع پلان سارے اسٹیک ہولڈرز کا, خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, وہ پبلک سیکٹر سے ہیں, وہ پیرنٹس ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, ٹیچنگ کمیونٹی ہے یا سول سوسائٹی ہے, ہم سب کو بیٹھ کے اس پہ زیرو ٹالرنس کے ایک فریم ورک بنانا چاہیے کہ بچیاں سب کی مشترکہ ہیں, بہنیں ہر کسی کے گھر میں. اچھا رانا صاحب, آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جہاں جہاں جو بھی ابھی احتجاج ہوا وہ سب فیک تھا, یعنی اس میں ریالٹی
والا ایبسولوٹلی فیک تھا, اور جو فیئرنیس ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. اگر یہ سیڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا تو ہمیں کسی درسگاہ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے ایویڈنس سامنے آنا چاہیے, انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کمٹ کیا کہ میری اپنی 2 بیٹی ہیں, تو میں خود کرب میں ہوں. اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا تو میں آپ کو یہ شور کر رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو جسٹس کو روک سکے. اچھا, آپ نے یہ بھی اس کو جاننے کی کوشش کی کہ چلیں اسٹوڈنٹس تھے, ان کا کچھ یونیورسٹی انتظامیہ یا کالج انتظامیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا, لیکن آخر اتنا ہائی لیول پہ وہ احتجاج کیا کیوں؟ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے جلایا بھی, اور وہاں بہت زیادہ, یہ ہوا کیوں ہے آخر؟ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں پہلے ہی کالج کی انتظامیہ جو ہے وہ انگیج کر لیتی تو یہ شاید اس حد تک حالات نہ جاتے. بٹ بار کیف جیسے میں نے کہا کہ وہ درسگاہ بھی ایسی ہے جس نے کروڑوں بچے پروڈیوس کیے. نجی کالج کے اندر ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر جو ہے وائرل ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے, توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے. لیکن اس مرتبہ جو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جی سی یونیورسٹی کی طرف سے اس طالبہ کے لیے باہر نکل کر احتجاج کیا گیا اور دھرنا بھی دیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جی سی یو کے, جنہوں نے پہلی مرتبہ اس طرح سے احتجاج کا آغاز کیا ہے. ان سے ہی مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی سی یو کی طرف سے ہمیشہ یہی لیا جاتا ہے, ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بہت پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, احتجاج نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں. تو پہلی مرتبہ آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلے, اور ایسی بچی کے لیے نکلے ہیں جس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ بات واقعی سچ ہے یا غلط ہے. اور آپ لوگوں کو یہ احتجاج کے لیے کسی نے کہا یا خود سے احتجاج کے لیے آئے؟ جی سی یو کے حوالے سے جو یہ پروٹیسٹ ہوئی ہے, یہ ایک کلیکٹیولی اسٹوڈنٹس کی آرگنائز پروٹیسٹ تھی. جنرلی معاشرے میں پچھلے 6 مہینے کے اندر جو یونیورسٹیز اور کالجز کی اسپیسز ہیں, ان کے اندر جس قسم کا پیٹریارکل وائلنس میں انکریز ہم نے وٹنس کیا ہے, تو یہ کلیکٹیو ریج تمام اسٹوڈنٹس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ریج صرف جی سی یو سے لمیٹڈ نہیں ہے, اور نہ کہ جی سی کے طلبہ پہلی دفعہ نکلے ہیں, بلکہ پچھلے 6 ماہ اور اس سے پہلے بھی جی سی کے طلبہ ہمیشہ ہراسمنٹ کیسز کے اوپر بھی آرگنائز کرتے آئے ہیں, اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے اپنے جو مسائل ہیں ان کو لے کے بھی ہم آرگنائز کرتے آئے ہیں. اچھا, اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ احتجاج کرنے سے پہلے آپ نے خبر کی تصدیق کی کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ واقعی کوئی زیادتی ہوئی ہے, یا محض سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ نے خود سے کہا کہ نہیں ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ جی, جیسے کہ آپ کا یہ سوال ہے تصدیق کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں آپ, تو تصدیق اس کی ابھی تک نہیں ہو سکی کہ کیا واقعتاً ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا. احتجاج کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ یہ وائلنس یا یہ انسیڈنٹ پہلا نہیں ہے, یہ ایک ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ نکل کے باہر آئے. لیکن پاکستان کے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کے اس طرح کے ملٹیپل کیسز پچھلے چند سالوں میں جو ہیں ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جس میں کا کیس ہے کچھ عرصہ پہلے 2019 میں کا کیس تھا, اور اسی طریقے سے ملٹیپل کیمپسز کے اوپر ملٹیپل کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. تو ہمارا یہ پروٹیسٹ کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جنرلی باہر نکلیں, جا کے پنجاب حکومت کو بھی یہ میسیج دیں, پاکستان کے تمام تر طلبہ کو بھی یہ میسیج دیں کہ اگر ہم لوگوں نے ہراسمنٹ کے خلاف لڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک منظم جدوجہد کریں اور طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے جدوجہد کریں, کیونکہ جب تک ہماری اپنی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی اسٹوڈنٹس کی کیمپسز کے اوپر, تو اس قسم کے جو وائلنس ہے اسٹوڈنٹس کے خلاف کیمپسز کے اوپر جو وائلنس ہے, اسپیسیفکلی فیمیل اسٹوڈنٹس کے خلاف جو وائلنس اور ہراسمنٹ ہے, اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوگا. تو اگر اس کو روکنا ہے اس کے لیے فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز چاہیے جس میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہوں, اور طلبہ یونینز ہمیں چاہیے تاکہ ہماری اپنے ریپرزنٹیٹیوز موجود ہوں جو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں اس طرح کے لوگوں. ہراسمنٹ کمیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ڈیمانڈس ہیں ہمارے پاس جو اس وقت جی سی یو کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے. ابھی آپ کو ان اسٹوڈنٹ سے بھی ملوانے جا رہے ہیں جو کہ خاص طور پہ جنہوں نے نجی کالج کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کیا, اور وہ 24 طلبہ بھی اس میں شامل ہوں گے جن لوگوں نے لاٹھی چارج کے بعد زخمی بھی ہوئے اور ہاسپٹل میں بھی رہے. تو مزید آپ سے ان کی بات ہم کرواتے ہیں. نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا مشتعل ہونا, اور خاص طور پہ اسی کالج کے سب کیمپس کے سامنے احتجاج کرنا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اور وہ بھی ایسا احتجاج کہ جس سے کالج کو بھی نقصان پہنچایا گیا, وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی, جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں آئیں کہ جو اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے اس میں خاص طور پہ ایک شخص کی شکل جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہوئی, علی آفتاب.
اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے اس احتجاج کو لیڈ کیا تھا. ان سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں. علی, آپ نے سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ احتجاج کیا, وہ آپ نے خود ارینج کروایا یا کسی نے آپ سے کہا تھا؟ نہیں, یہ احتجاج جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہ کال دی تھی, اور ہم لوگوں کو مطلب ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہم سن رہے تھے, ابھی کنفرم نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ کال دی کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم نے کیمپس 10 اکٹھے ہونا ہے, میں جہاں موجود تھا وہ تھا کیمپس 8. اب جب میں وہاں پہ پہنچا تھا, مجھے یہ اندازہ مطلب کچھ لوگوں نے بتایا کہ جی ہم ادھر احتجاج تو شروع ہو چکے ہیں. میں پہلے تو کورٹ جا رہا تھا کہ 1 بجے والی کال پہ ہم لوگ ادھر اکٹھے ہوں گے. تو جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت سچویشن ادھر مکمل طور پہ ایسی تھی کہ کوئی 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, جو کہ وہ اسٹوڈنٹس مختلف کیمپسز سے آئے ہوئے تھے, وہ لیڈ کر رہے تھے. اب یہاں پہ تھوڑا سا کالج کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے وہاں پہ فوری طور پہ بچوں کو مطلب جو پہلے 2-3 کیمپس جن کی کوئی شاید فوٹیجز بھی نہیں آئی کسی پاس, ان میں جا کے انہوں نے بچوں پہ تب بھی وائلنس کیا. وہاں لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ ادھر کے پرنسپلز نے ہمیں تھپڑ مارے منہ پہ. مطلب ایک پورا اگریسو کراؤڈ جو تھا وہ وہاں پہ تھا, اور اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں انصاف دیں. اور اسی پہ ہم لوگوں نے انہیں جوائن کیا سولیڈیرٹی کے لیے. اور اس کے بعد جب اسٹوڈنٹس کیمپس 10 کی طرف گئے تو اس کے بعد میں نے پھر انہیں شام کو تھوڑی دیر کے لیے وہی جگجہتی کے ایک رشتے کے ساتھ کے لیے جوائن کیا. علی, آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کو پتہ چلا سوشل میڈیا سے, آپ کو پتہ چلا اسٹوڈنٹس نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے ان سے رابطہ کیا, اور یہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے کوئی پلاننگ کی تھی, اور یہ پلاننگ جو تھی کچھ اس قسم کی تھی جس طرح سے ہم نے دیکھا احتجاج ہوا, بہت بری طرح سے احتجاج ہوا کہ پولیس لاٹھی چارج ہو گیا اور بچے زخمی بھی ہوئے, اس طرح کی کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی؟ نہیں, کوئی پلاننگ کا کچھ اس طرح کا نہیں تھا. اس میں یہی ہوا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس نے ہمیں رابطہ کیا, میں خلق یوتھ فرنٹ کا ممبر ہوں, ہمیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ایشو ہے, کیونکہ ہم ہی لوگ وہ تھے جنہوں نے 2019 کے اندر طلبہ یکجہتی مارچ آرگنائز کیا تھا, اور ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا کہ کیمپسز پہ ہراسمنٹ کمیٹیز ہونی چاہیے. تو یعنی اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا تھا کہ یہ لوگ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی. انہوں نے اس حوالے سے ہم سے رابطہ کیا, اور ابھی بھی ہم جو جا رہے ہیں یہ کسی ایک انسیڈنٹ کا ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں کالج کے اندر اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہیں پروٹیسٹ. ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ کراچی کے اندر بھی اسٹوڈنٹ سامنے آ رہے ہیں. مطلب اب یہ ہے کہ یہ چیزیں, اگر ایک چیز آپ وہ سسٹم کو نہیں دو گے تو وہ مسائل بنیں گے. اسٹوڈنٹس کو آپ دیں کہ کیمپس پہ ہراسمنٹ کمیٹیز, اسٹوڈنٹ یونین ہو, وہاں پہ ان کی نمائندگی ہو, انہیں لگے کہ ہمیں سنا جا سکتا ہے. ہم 2019 سے 18 سے 17 سے 21 تک ہم لوگوں نے لگاتار اس پہ بات کی. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے, انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ایک بھی چیز پہ نہیں ہوا. اگر ہراسمنٹ کمیٹی ہوتی جس میں جینڈر بیلنس ہو, جس میں خواتین بھی ہوں, اگر مرد ہیں اس میں پھر اسٹوڈنٹس کے بھی نمائندے ہوں, فیمیلس اسٹوڈنٹس بھی ہوں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس آپس میں شاید ڈسکس کر لیں, فیکلٹی ممبر سے وہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو ہمارا پراپر ایک ہم نے پرپوزل انہیں دیا تھا کہ آپ اس طرح کی کیمپسز پہ بنائیں. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, دیکھیں ایشوز ہوں گے, لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے کس طرح سے, جب اس کے اوپر ایک پراپر ایک کمیٹی ہو جو اس پہ کام کر رہی ہو. تو ہماری تو یہ بڑی ترینہ آپ کہہ لیں کہ مطالبہ ہے جس پہ ہم لوگ ابھی بھی اسٹوڈنٹ نکلیں گے تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ بھی نکلیں گے. علی دیکھیں آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا کہ اسٹوڈنٹ اب بھی نکلیں گے تو آپ ان کے ساتھ نکلو گے, لیکن علی یہیں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ بچی جس کے ساتھ اگر یہ وقوع ہوا ہے, مبینہ زیادتی ہوئی بھی ہے, وہ جو وکٹم ہے وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا. آپ نے کیا اس احتجاج سے پہلے یا اس سولیڈیرٹی میں شامل ہونے سے پہلے اس بچی کے حوالے سے کوئی معلومات لینے کی کوشش کی؟ کیا اس حقائق کو جاننے کی کوشش کی کہ واقعہ ہوا بھی ہے یا خود ساختہ طور پہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کی ذہن کا یہ سارا خیالی پلاؤ تھا, یا اس نے یہ تمام چیز اخذ کر لی اور اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ کیا؟ نہیں دیکھیں اس کے اندر جو پہلے تو باتیں جو تھیں نا, کل سے پہلے ہمیں بھی شک و شبہات تھے. تو اس میں مطلب ہم لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ اس پہ ابھی تک ہمیں کیونکہ کہیں سے بھی کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا تھا. میں نے کچھ جرنلسٹ ہیں دوست, ہم نے ان سے رابطے کیے, ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یار سن ہم سب رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کی نہ فیملی مل رہی ہے. ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اب اسی طرح میں جب احتجاج ہوئے تھے انہوں نے ایک رات میں 200 اسٹوڈنٹ اریسٹ کروایا تھا, صرف ایک اپنے مطالبے پہ کہ جی ہمارے آن لائن پڑھایا ہے تو ہمیں آن لائن کلاسز دی ہیں تو آپ اب پیپر بھی آن لائن لیں.
اور یہ پورے لاہور میں ہو رہے تھے. انہوں نے بچوں پہ کریک ڈاؤن تب کروایا, اب دوبارہ انہوں نے کروایا. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ کسی کو روکیں گے, دبائیں گے, ظاہر ہے کہ وہاں سے پھر ریزسٹ لوگ کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ طلباء کی بہتری کا ایک ادارہ ہوتا ہے کالج یا یونیورسٹی, لیکن وہاں پہ طلباء کے بھی کچھ حقوق ہیں. اگر طلباء کو لگے گا وہ پروٹیکٹ نہیں ہو رہے تو پھر ظاہر ہے اسٹوڈنٹس باہر نکلیں گے. تو میرا خیال ہے اب اس میں آپ کو سب سے زیادہ, اگر آپ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, مطلب ہمیں بھی انفارمیشن اتنی ہے شاید جتنی آپ کو ہے, جتنی شاید وہ اے ایس پی شہر بانو کہہ رہی تھیں ان کو ہے, تو ہمیں بھی اتنی ہے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس اس طرح سے تو نہیں نکل سکتے اس کیمپس میں. اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کی آئیڈینٹی آپ کو نہیں بتا سکتے, اس کی پرائیویسی ہے, اس کی فیملی نہیں انوالو ہونا چاہتی. ہمارا مطالبہ یہ اسٹیٹ اپنا رول پلے کرے. اب تو جو ہمارے نکلنے کا یا جو لوگ نکل رہے ہیں, اب کراچی میں بھی اعتراض ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں گے, صرف کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یکجہتی میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان پہ نکلنے والے 15-16 سال کے بچوں پہ آپ نے وائلنس کی ہے. مطلب میں جب تک وہاں موجود تھا ہم تو انہیں پکڑ کے روکتے رہے ہیں کہ وائلنس نہ کریں. میں ادھر کے ٹیچرز جو تھے میں ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ سر صرف ان کی ایک ڈیمانڈ آپ لوگ یہ مان لیں کہ جو ایشو ہے آپ لوگ اس کو دبائیں نہ. ادھر کے کیمپس 10 کی پرنسپل ہیں, ان کی وائس ریکارڈنگز ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ بھی چل رہی ہیں. ادھر کے اب دیکھیں ایک جھوٹ ہو سکتا ہے نا, پوری کیمپین تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. اور کوئی اور نہیں بول رہا, بچے کہہ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں جو اس کیمپس میں پڑھتے ہیں, جو اس بچی کے کلاس فیلو تھے. تو مطلب اگر وہ لوگ سارے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہزاروں بچے تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان کو آپ کوئی پلیٹ فارم دیں جہاں پہ آپ ان سے بات کریں. انہوں نے کیا رویہ کیا, انہوں نے کیمپسوں میں بچوں کو تالے لگائے. انہوں نے مطلب یہ ایک وحشیانہ رویہ ہے نا. آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں, یہاں کے بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ان کے پاس شعور ہے. آپ بچوں کو تاڑ رہے ہو کیمپسوں میں, مطلب آپ ان کو تالے, باقاعدہ انہوں نے تالے لگائے ہیں. اور لڑکیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو پرنسپل تھپڑ مار رہا ہے, ان کو سر کہہ رہا ہے. جو اب یہ دیکھیں کیمپس 10 سے بات پتہ لگتی ہے کہ ایک سر آگ کہہ رہا ہے جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے وہ تم سب کے ساتھ بھی ہوگا. مطلب یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, صرف ایک یا دو لوگ یا ایک تنظیم یا کوئی اس کا مسئلہ نہیں, یہ پوری اسٹوڈنٹ باڈی کا مسئلہ ہے. اچھا علی, یہ ساری باتیں تو آپ نے کی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ سب باتیں چل بھی رہی ہیں. سوشل میڈیا پہلے یہ ظاہر ہے سوشل پلیٹ فارم تو ہمارے پاس تھا نہیں, کسی کے اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں تھا. اور جب یہ سب ہوا کہ دبانے کی کوشش کی گئی تو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن علی اب خود ہی سوچیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ اس ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کی, اور ان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس لاٹھی کا جو استعمال ہوا, کیا وہ صحیح تھا؟ کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ طلبہ تنظیموں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے, ہراسمنٹ کے ممبرس بھی ایسے ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کی کمیٹیاں بھی ہونی چاہیے, ایسے تو نہیں ہے کہ طلبہ تنظیم بنانے کے لیے یا طلبہ یونین جو ہے کالجز یا یونیورسٹی میں بحال ہو تو اس کے لیے تو نہیں یہ سب کیا گیا؟ نہیں, دیکھیں طلبہ یونین تو پوری دنیا کے اندر ہے. یہ کوئی پاکستان میں اگر ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ تھے ہم تب بھی, میں لائر ہوں, ہماری اپنی یونین ہے, وہ یونین مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے, وہ یونین میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر مجھ پہ کبھی کوئی کرائسس آتے ہیں یا مجھ پہ کسی بھی طرح کا مسئلہ آتا ہے, مجھے پتہ ہے میرے پیچھے میری یونین موجود. اچھا علی, مجھے یہ بتائیں کہ چلیں آپ نے کہہ دیا کہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ بحال ہونی چاہیے, اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو کم سے کم ان کی یونین جو ہے سامنے آئے. لیکن دیکھیں ابھی طلبہ تنظیم تو بنی نہیں ہے, لیکن ایک وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ابھی تک کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. ایون کہ آپ خود بھی وکیل ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کوئی کیس لڑنے کے لیے جائیں گے, جب تک ثبوت نہ ہو تو جج بھی کوئی بیان نہیں دے سکتا یا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو وہ جو اس میں وکٹم ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, تو ہم کون سی وکٹم کے لیے اتنی فائٹ کر رہے ہیں, اور کہ ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے اکھاڑ بچھاڑ شروع کر دی, یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ نہیں, دیکھیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وکٹم کو دبایا گیا, اس واقعے کو کہا گیا ہوا ہی نہیں. اس میں ایک گارڈ کو, مطلب پھر وہ گارڈ پولیس نے وہاں پہ اریسٹ کیا ہوا ہے. مطلب اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی آپس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. یا تو یہ پروف کر دیں, وہی بات ہے نا کہ آپ لوگ کو کیمراز دکھائیں, آپ لوگ کہیں ایسا ہوا ہی نہیں. آپ لوگ پھر کیوں بچوں کو تھریٹ کر رہے تھے؟ مطلب آپ کی پرنسپل کہہ رہی تھی میں اسکولوں سے نکال دوں گی, آپ کو کالجز سے نکال دوں گی, بچیوں کو تھپڑ مار رہے تھے آپ لوگ. آپ کل کے انٹرویو سنیں, مطلب وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں وکٹم بلیمنگ تک ہمارے پہ کر رہی تھی کہ ہمارے کریکٹرز پہ آواز پہ انہوں نے شروع میں مطلب باتیں کی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات کو اب مسئلہ صرف جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا, پولیس کو ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایک نیوٹرل ہو کے وہ اپنا کام کرے, جو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا.
पुलिस इसमें न्यूट्रल नहीं है. आज का एतराज़ हुआ, आज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, लॉयर्स थे, डिफरेंट लोग थे, एक्टिविस्ट थे. लेकिन आज के एतराज़ के अंदर भी पुलिस ने कहा जी आप उन्होंने कहा हमने कैंपस स्टैंड के बाहर जाना है, इन्होंने वहाँ जाने नहीं दिया. और कल मैं आंखों देखा वाक़या है मेरा, वो आके बच्चों को, पुलिस वाले आके बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं. आप वीडियोस देखें जो कैंपस 8 के अंदर ये बच्चों को डंडे मार रहे हैं, मतलब गेट बंद कर डंडे मार, मतलब आप इस तरह का रवैया करके आप किस तरह कहते हो, जो एक लोग पहले एक हजूम अगर गमो गुस्से में है, आप उस पर उल्टा वायलेंस करके आपको लगता है कि आप उनको रोक लोगे, तो ये तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ. आपको बेहतर तरीके से अदारों को बेहतर करके उनको रोका जा सकता है. अली की बातें सुनी हैं आपने. अली ने सोशल मीडिया से उस जो ग्रुप था जिसने एहतजाज की कॉल दी थी उसमें वो अली शामिल हुए, और निजी कॉलेज का सब कैंपस 10 है और जिसका G8 सेक्शन था, जिसकी वो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म बताई जा रही है. आया उसके साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, ये तो आने वाले दिनों में ही उसके सामने जो हक़ाइक़ हैं वो तो आ ही जाएंगे. पता चलेगा कि वाकई ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप था जिसने ये सारी स्टोरी बनाई और उस पर सारे लोग इकट्ठे हुए और एहतजाज हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड भी करवाया गया. तो ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा. लेकिन बात यहाँ पर ये गौर तलब ज़रूर है कि जो विक्टिम फैमिली है वो अभी तक सामने नहीं आई. सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात जो हैं उनको हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया की इस वक्त ज़ीनत भी बने हुए हैं. निजी कॉलेज के अंदर एक तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती का मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं उसके राइट के लिए बाहर निकल आते हैं और उसके बाद कॉलेज के सामने एहतजाज होता है. एहतजाज के हवाले से तो मज़ीद आगे जाके बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ASP शहर बानो हमारे साथ हैं. उनसे हम जानते हैं क्या इस हवाले से इस तहकीकात मज़ीद कहाँ तक पहुँची है और उसके बाद इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या मुहर्रिकात थे जिसके बाद से स्टूडेंट इतने ज़्यादा वायरल हो गए कि उन्होंने कॉलेज के अंदर ना सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि गिराव और जलाव भी किया. शहर बानो बताइए, आपने इस मामले को देखा है और आपने इस हवाले से बयान भी दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या हक़ाइक़ हैं इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई. देखिए, जब कल हमने स्टेटमेंट दी है तो वो फैक्ट्स की बेसिस पे दिया. टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, अगर हम सबसे पहले चीज़ देखें कि फॉर एन इंसिडेंट टू टेक प्लेस वी नीड अ विक्टिम, अ गर्ल टू कम फॉरवर्ड. Nobody came forward. DIG साहब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लेके अब तक it's been more than 20 hours, nobody has come forward. We requested multiple times on multiple platforms to furnish any application. It could be on 15, it could be on 1787, it could be on CM Cyber's portal, it could be on PM SAM's portal, it could be through the women welfare, the women department, it could be from the social welfare department, so much so it could even be from the Child Protection Bureau or from the Khidmat Markaz or the Tahaffuz Marakis that we have made. We have got multiple channels and platforms, and सबसे बड़ी बात कि it could have furnished from any media house जिसको anonymous आप कंप्लेंट देते हैं. लेकिन कंप्लेनेंट आई तो सही ना. मिस इन्फॉर्मेशन असर्टन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ही ये था कि हमें पता चल गया है कि कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है. अच्छा, फिर उसके बाद कोई फैमिली नहीं है. उसके बाद हम लोगों ने जब ये पहले न्यूज़ देखी है तो उसके बाद वेरीफाई किया गया कि कोई 15 की कॉल ऐसी चली है उस एरिया के अंदर. प्राइमरीली इट्स गुलबर्ग एरिया. अच्छा, कोई गुलबर्ग में ऐसी 15 कॉल चली है? नहीं. कोई ऐसी एप्लीकेशन किसी और सर्कल के अंदर फर्निश हुई है? डिफेंस ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गालिब मार्केट हो सकता है. यू गॉट 84 पुलिस स्टेशन इन लाहौर, किसी एक पुलिस स्टेशन में आई हो? नहीं. अच्छा, एप्लीकेशन नहीं आई है, एक न्यूज़ चल गई है, ठीक है, इट्स फेक न्यूज़. पीपल वुड इवेंचुअली रियलाइज. आई थिंक कि पुलिस को की एंटिसिपेशन दैट पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डिटर्मिन बिटवीन गुड न्यूज़, राइट न्यूज़ एंड फेक न्यूज़ जो थी ना, उसके अंदर पुलिस शुड हैव बीन मोर कॉग्निजेंट कि नहीं, ये फेक न्यूज़ ज़्यादा प्रोपेल कर सकती है. लेकिन कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट फैक्चुअल. बिकॉज अगर आप सोचें कि बॉडी नहीं है और कोई का मर्डर हो गया, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सिमिलरली अगर विक्टिम नहीं है और कोई का रेप हो गया, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि सोशल मीडिया से ही इस न्यूज़ का स्टार्ट हुआ है और यकीनन आप लोगों ने भी उस पर मज़ीद तहकीक की होगी, तो इसमें कौन लोग शामिल हैं? आपने इस हवाले से भी कुछ देखने की कोशिश की है? अच्छा, इस सवाल के ना दो पहलू हैं.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ جو شامل ہیں ان کا کرنا کیا ہے اور وہ کون لوگ شامل ہیں, اور دوسرا تحقیق کی ہے یا نہیں کی. کنسیڈرنگ ہاؤ فاسٹ پیس دا پولیسنگ ہیئر ان لاہور از, now we have jumped from yesterday it was whether this is the right news or the wrong news to the point جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ رانگ نیوز پھیلائی ہے ان کو پکڑا یا نہیں پکڑا. اتنی جلدی ہم سوئچ کرتے ہیں لاہور کے اندر. اچھا, کنسیڈرنگ کہ اتنی فاسٹ پیس ہے, ایف آئی اے از آلریڈی آن بورڈ. ایف آئی اے از اسکروٹنائزنگ کہ who shared the posts, how those posts were shared, how did it propel or how did it blow out of proportion. And obviously what is going to happen with the individuals who are involved in the spreading of that fake news, کچھ کو cognizance ہوگی کہ یہ فیک نیوز ہے اور ہم پھیلا رہے ہیں, کچھ کو cognizance ہی نہیں ہوگی, انہوں نے لگا ہوگا کہ ریئل لائف انسیڈنٹ ہے, تو اس کے اندر بھی bifurcation کرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ تعین کی مطلب we'll determine what is going to happen to the individuals who are actively involved in creating such a horrible and unfortunate incident that we witnessed in Gulbarga yesterday. اچھا, آپ نے کل ایک ویڈیو جو جاری کی, جو سب ملی بھی اور دیکھی بھی ہم لوگوں نے, ایک بچی کے پیرنٹس تھے اور ایک کے چچا تھے اور ایک کے والد تھے, ان کو ماسک پہنا کر ان کا چہرہ بالکل کور کر دیا گیا تھا اور باپ کی جگہ پہ چچا بیان دے رہے تھے. اور اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ اگر وہ بچی کسی نجی کالج کی تھی, کالج انہوں نے کہہ دیا, تو اس طرح کی بڑی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہیں. تو یہ کویسچنس بڑے ریز ہو رہے ہیں کہ ان کے والد جو تھے, پورا دن گزر گیا, اتنے دن گزر گئے, ایک دم سے آ گئے, تو وہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا, انہوں نے کالج نہیں کہا, میرے اگر کہا ہے تو شاید میرے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. جہاں تک ان کے پیرنٹس کا ایک دم سامنے آنا ہے تو ایسا نہیں ہے. جو دونوں انڈیویجولس ہیں وہ ایک ہی بچی کے, چچا بھی اسی بچی کا ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, باپ بھی اسی بچی کا ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ دو الگ بچیاں نہیں ہیں. اچھا, تیسری چیز جو آپ نے اپنے سوال میں پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو بچی ہے اس کے اوپر الزام لگ گیا ہے تو یکدم ماں باپ کس طرح سامنے آ گئے. پیرنٹس ہمارے ور ان کانٹیکٹ ود دا پولیس سنس دا اسٹارٹ. پولیس requested them to come forward to clarify کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, آپ بتا دیں انہیں, کیونکہ لوگ پولیس آفیسر جہاں بھی کھڑا ہو جاتا ہے وہ بات سچ بھی ہو تو جھوٹی لگنے لگ جاتی ہے. اگر شاید میں ان دونوں کے بیچ میں نہ ہوتی اور وہ یہ بیان دیتے تھے تو زیادہ سچ لگنے لگ جاتا, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری تو کریڈیبلٹی خراب ہے فار سم آڈ ریزن. خیر, تو جو باپ ہیں انہوں نے خود کہا میں نے ماسک لگانا ہے, جو چچا ہیں انہوں نے خود کہا میں نے ماسک لگانا ہے. باپ نے کہا کہ میری اور بچیاں بھی ہیں, 2 کزنز بھی اس کی اسی کالج میں پڑھتی ہیں, میں اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کو اور اپنی فیملی کو اسی پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا جدھر مجھے بار بار سوال جواب کروانے پڑیں. میرا بھائی میرے بہاف کے اوپر بولے گا. اور پھر انہوں نے وہی بولا جو ان کو ٹھیک لگا بولنا. تو یہ کہہ دینا کہ پولیس کی کوئرژن ہے کہ سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ تم یہ بولو, تو ایسا نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ پولیس نے کہا تم ماسک پہنو, ایسا نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ پولیس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بولے گا وہ نہیں بولے گا, تو ایسا بھی نہیں ہے. آل آف دس واز ڈیسائیڈڈ بائی دیم. اب اگر کوئی انڈیویجول چاہے تو ان کو ٹریک ڈاؤن کر کے ان کے پاس مائک لے جا کے بھی یہ بات پوچھ سکتا ہے کہ بھائی جو ہم کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں ہے بھی یا نہیں. اچھا شہربانو, یہ بتائیے کہ کالج کے اندر کیمرے بھی لگے ہوئے تھے, CCTV فوٹیج بھی تھی, وہ اس کے بارے میں تو ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے کہا کہ کیمرے اتار دیے گئے, فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی گئیں, اس میں کتنے حقائق ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں 2 باتیں کی آپ نے. سب سے پہلے تو یہ کہ فوٹیج پولیس نے ضرور اپنی کسٹڈی میں لی ہے تاکہ اس کو ویریفائی کر سکیں. if somebody wants to scrutinize it they should, they can, کہ CCTV فوٹیج میں ایسی کوئی چیز آئی ہے سامنے یا نہیں. اس کے ساتھ میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کے پاس ایسی فوٹیج ہے which shows the victim, which shows the offense, which shows any sort of crime against any child, woman or a person on campus, so please bring it forward so that we can lodge an FIR. Having said that, منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ, جس کی اسپرٹ یہ تھی, obviously منسٹر صاحب کی statement would be better clarified by the minister's office and his kind self. But the spirit that our institution was able to grasp from the statement that was given by the minister was that regardless of whoever has committed the crime, جس مرضی نے یہ جرم کیا ہے, regardless of
the premises where the crime has taken place, जिस जगह पे भी ये जुर्म हुआ है उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, और अगर ये जुर्म हुआ है तो FIR दी जाएगी। इसके अंदर जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, द रिच वर्सेस द पुअर, the influential versus the not so influential, the fortunate versus the not so the unfortunate, the state versus the students, the establishment versus the students, इस तरह के conspiracy ridden जो आप narratives सामने आ रहे हैं, उस सारी चीज़ को शन करते हुए the spirit was that regardless of the ground realities, the reality is going to prevail. The ground realities being any social difference, any economic difference, any political difference. If a crime has taken place, that crime would be accounted for similarly. अगर footage delete हुई है तो उसके ऊपर भी legal action लिया जाएगा. So that was the spirit of the statement that came from the kind minister. बहुत शुक्रिया शहरबानो, आपने हमें इतना टाइम दिया, और शहरबानो की बातों से यकीनन आपको बहुत सारे वो सवाल जो आपके जहन में इस वक्त आ रहे थे कल से लेकर अब तक, और यकीनन जल्द ही जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे कौन लोग थे, किस तरह से ये खबर जो है फैलना शुरू हुई और यहाँ तक नौबत आगे के एहतजाज और फिर तोड़फोड़ तक जा पहुँची, उसके बाद से वो तो जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो अपना करके हक़ाइक़ को सामने लेकर आएंगे।